माहीन उठो, तुम्हारे कॉलेज का वक्त हो गया है, फिर से लेट हो जाओगी। गाड़ी निकल गई तो इस बार सिकंदर भी तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करने के लिए नहीं जाएगा। ये कहकर आमना बेगम ने उसके ऊपर से चादर खींच कर उतार दी। अम्मी प्लीज सोने देना। वो दोबारा से करवट बदल कर लेट गई। आज तुम्हारा बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है। आमना बेगम के कहने की देर थी कि वो जल्दी से अपनी जगह पर उठ बैठी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? मुझे रिवीजन करनी थी। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। बेटा जी, आपको पिछले 1 घंटे से उठा रही हूँ और आप मुसलसल एक ही बात कह रही है कि अम्मी 5 मिनट और। आप भी ना। वो जल्दी से वॉशरूम घुस गई और फिर 10 मिनट के अंदर वो तैयार हो चुकी थी। जल्दी से जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वैन फिर से निकल जाए। उसकी गाड़ी बाहर हॉर्न दे रही थी। वो भागती हुई बाहर निकली, लेकिन उसकी बदकिस्मती वैन जा चुकी थी। उसने एक नज़र अपनी माँ पर डाली। आमना बेगम ने फौरन से अपना रुख बदल दिया। अब मैं सिकंदर को नहीं बोलूंगी। उसको मैं पिछले 3 दिनों से मुसलसल परेशान कर रही हूँ। सारी रात वो बेचारा कॉल सेंटर में गुजार देता है। सुबह अगर चंद घड़ी के लिए सो जाता है तो तुम मुझे उसे जगाने के लिए भेज देती हो। उन्होंने फौरन ही इनकार कर दिया। अम्मी प्लीज, सिर्फ आखिरी बार वादा करती हूँ कि दोबारा कभी भी उसे तंग नहीं करूंगी। आपको तो पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अगर मैंने टेस्ट ना दिया तो टीचर साहिबा मुझसे नाराज हो जाएंगे और फाइनल में मार्क्स काट लेंगी। आमना बेगम ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी लाडले बेटे के लिए उन्होंने दोबारा से कड़वा गूंद पड़ा। उनका भांजा पिछले 1 महीने से उनके घर में रहने के लिए आया था और कोई जॉब तलाश कर रहा था। MS कंप्यूटर साइंस होने के बावजूद भी उसे अभी तक कोई जॉब नहीं मिली थी। इसलिए उसने फारिग वक्त में रात के वक्त कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। पूरी रात वो वहां पर गुजारता और फिर सुबह आकर अपने कमरे में घुस जाता। न तो उसे खाने का होश था, न ही कुछ पीने का। उसके पास वक्त ही नहीं बचता था। अगर नींद पूरी होती थी तो दोबारा से कॉल सेंटर जाने का वक्त हो जाता था। अरे आंटी, आप शर्मिंदा क्यों हो रही है? कोई बात नहीं, मैं उसे छोड़ आता हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकला। उसने मुंह भी नहीं धोया था क्योंकि माहीन साहिबा को देरी हो रही थी। उसने एक नज़र सिकंदर पर डाली और फिर नज़र चिपकना ही भूल गई। बिलाशबा वो इंसान भला का हसीन था। उस वक्त नींद पूरी ना होने की वजह से लाल आंखें, बिखरे हुए बाल और रफ सा हुलिया वो बहुत दिलकश लग रहा था। अब क्या तुम्हें मोटर बाइक पर भी बैठने के लिए इनविटेशन देना होगा? उसने काटदार लहजे में कहा तो वो हड़बड़ाकर होश की दुनिया में आई। नहीं नहीं, वो उसके पीछे बैठ गई। उसने मोटर बाइक का पिछला हैंडल पकड़ रखा था। मुझे हाथ लगाओगी तो करंट नहीं लगेगा और ना ही मैं तुम्हें कहा जाऊंगा। दोबारा से उसने तंजिया अंदाज में कहा, क्योंकि उन दिनों रोड का हाल बहुत बुरा था। जगह जगह गड़े थे। मोटरसाइकिल हद से ज्यादा झटके का रहा था। इसलिए एहतियातन उसने माहीन को कहा। उसने खामोशी से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके साथ ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, जबकि सिकंदर उसके दिल के हालात से मुकम्मल तौर पर अनजान अपनी सारी तवज्जो सड़क पर मरकूज किए मोटर बाइक चला रहा था। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, तुम्हारी रोज रोज की ये हरकतें मुझे बहुत परेशान करती है। मैं सिर्फ और सिर्फ खालाजान की वजह से तुम्हें लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ, मगर सच बताऊं तो मेरा सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे उसने बहुत ही महारत से छुपा लिया था। सॉरी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे परेशान कर दिया है। तुम जानती हो कि जब एक बार मेरी नींद खराब हो जाए तो दोबारा मुझे नींद नहीं आती और फिर पूरा दिन मैं करवटें बदलने में गुजार देता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत हद से ज्यादा खराब है, मगर तुम्हें कहाँ इस सब की परवाह। तुम्हें तो सिर्फ अपने आप से मतलब है। वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। माहीन खामोशी से उसकी बातें सुनती रही, क्योंकि गलती सारी उसकी अपनी थी। वो उसे कॉलेज के दरवाजे के सामने ड्रॉप कर चुका था। वो अंदर जाने ही लगी थी कि सिकंदर ने उसे पुकारा, वापस आओ। वो खामोशी से छोटे छोटे कदम उठाती उसकी बाइक के करीब जाकर खड़ी हो गई। सिकंदर ने अपना वॉलेट निकाला और वहां से हजार हजार के 2 नोट उसके हवाले किए। वो बेवकूफ उनकी तरह उसके चेहरे को देखने लगी। दरअसल घर से निकलने से पहले वो हमेशा अपनी अम्मी जान से पैसे लेती थी, लेकिन इस बार वो पैसे लेना भूल चुकी थी। आज तुमने खाला जान से पैसे नहीं लिए और मैं दोबारा एक और चक्कर नहीं लगा सकता, इसीलिए मुझसे ही ले लो। उसने ये कहकर वो नोट जबरदस्ती उसके हाथ में रख के उसने वो खामोशी से ताम लिए और कॉलेज में दाखिल हो गई। वो शहर का सबसे बड़ा कॉलेज था। बॉयज और गर्ल्स का कैंपस एक साथ ही था। जब ब्रेक होती थी तो काफी ज्यादा लड़के इस तरफ आ जाते थे और उनमें से एक लड़का सुल्तान भी था।
اپنے والدین کی بگڑی ہوئی اولاد، حد سے زیادہ مغرور، جو ہر لڑکی ہو ہی اپنی ملکیت سمجھتا تھا اور سوچتا تھا کہ وہ جس لڑکی پر ہاتھ رکھے گا وہ اس پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ اس کی دوست ماریا کا بوائے فرینڈ بھی تھا۔ اسے اس طرح کے لڑکوں سے شروع سے ہی بہت کوفت محسوس ہوتی تھی۔ وہ ماریا کو بھی منع کرتی تھی کہ اسے دوستی توڑ دو، کیونکہ وہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کر رہا ہے، مگر ماریا ہر بار اس کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتی تھی۔ اس وقت وہ لوگ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر سلطان کھڑا تھا۔ وہ حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ سلطان کا اس سے کیا کام۔ وہ لوگ اس وقت کالج کے پچھلے حصے میں موجود تھے جہاں پر لڑکے آسانی سے آ جا سکتے تھے، اور وہ اس جگہ پر صرف اور صرف ماریا کی وجہ سے آئی تھی۔ دراصل ان دونوں کی بہت پرانی دوستی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود بھی یہ دوستی نہیں توڑ پا رہی تھی۔ کیسی ہو پیاری لڑکی، آج اتنے دنوں بعد میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ وہ ماریا کو مکمل طور پر نظر انداز کیے اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے حیرت سے ایک نظر ماریا پر ڈالی جو مسکراتے ہوئے اسی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ماریا، میں چلتی ہوں، مجھے لائبریری سے ایک بک ایشو کروانی ہے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور اس کے پہلو سے نکلتی چلی گئی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ دوسرے حصے کی طرف مڑتی، سلطان نے یکدم ہی اس کی بازو پکڑ لی۔ ماہین کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اٹھا اور سلطان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ تمہاری اتنی جرت، وہ خلق کے بل چلائی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی، ذلیل انسان، میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گی۔ وہ یکدم ہی غصے سے بے قابو ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے کوئی بھی مرد اس کے اتنے قریب نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس نے کسی کو یہ اجازت دی تھی۔ شور کی آواز سن کر وہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس جمع ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو ہی پرنسپل کے آفس میں لے جایا گیا۔ کیونکہ سلطان ایک امیر زادہ تھا، اسی لیے پرنسپل صاحبہ نے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی اور نہ ہی ان دونوں کے پیرنٹس کو بلایا، بلکہ سلطان سے پیسے لے کر اپنی جیب میں ڈال دیا۔ امیر کالجوں کا یہی تو حال تھا۔ وہاں پر اسکالرشپ پر پڑھنے والے بچوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تو اس پر بھی انہیں خاموش کروا دیا جاتا تھا۔ دوسری طرف ماہین صاحبہ کو یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر آپ نے دوبارہ سے اس طرح کا تماشا کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو کالج سے سسپینڈ کر دیں گے۔ دراصل ماہین کو اس کالج میں داخل کروانے والا اس کالج کا اونر تھا، جو کہ ماہین کا دور کا رشتہ دار بھی تھا۔ اسی کے توسط وہ اس کالج میں داخل ہوئی تھی، مگر ان دنوں وہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں ملک سے باہر موجود تھا۔ ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی خاموش ہو گئی۔ سکندر اس دن جلدی گھر واپس آ گیا تھا کیونکہ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور اس کے لیے بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ جب وہ چھت پر بنے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو اسے ایک لڑکی کی رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس آواز کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس کے کمرے سے تھوڑے ہی فاصلے پر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا وجود ہچکیوں کی ضد میں تھا۔ سکندر نے ایک گہری سانس کھینچی اور اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبے سے عاری تھا۔ اس نے حیرت اور خوف سے اپنا سر اٹھایا، دیکھا تو وہ دشمن جان اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کے پہلو سے نکلی۔ سکندر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، مگر یہ کیا، اس بار اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی اور نہ ہی اس بار اسے کوئی غصہ آیا تھا۔ شاید سکندر کے انداز میں وہ تلخی اور وہ تکلیف نہیں تھی جو سلطان کے انداز میں تھی۔ اس کو دیکھ کر ہی ماہین کا دماغ غصے سے گھوم جاتا تھا۔ چند سیکنڈ تک اس نے بازو پکڑے رکھی اور پھر چھوڑ دی۔ اب وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جو کچھ تم سے پوچھ رہا ہوں اس کا جواب تو مجھے بتاؤ کہ کیوں رو رہی ہو؟ کیا خالہ جان نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ یہ سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنی آنسوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ اس کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس وقت اس کی امی جان بھی گھر پر موجود نہیں تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنا سر سکندر کے کندھے پر رکھا اور اس کے ساتھ ہی سکندر کی دنیا بھی تھم گئی تھی۔ ماہین کے آنسو اسے اپنی شرٹ پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح سے سر رکھ کر روتی رہی۔ مجھے امیر ہونا ہے، غریب لوگوں کی اس دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے اور نہ ہی ان لوگوں کی کوئی ویلیو ہے۔ اس نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ سکندر کے گوش گزار دیا۔ اس کی بات سن کر وہ بھی حقیقی معنوں میں پریشان ہو چکا تھا۔ تم اپنا وہ کالج چینج کر دو، کیونکہ وہ آدمی اب تمہیں روز پریشان کرنے کی کوشش کرے گا۔ سکندر نے اسے مشورہ دیا تو وہ غصے سے اس کے چہرے کو گھورنے لگی۔ فائنل ایگزامز شروع ہو گئے ہیں، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، تم پاگل تو نہیں ہوگی؟
تمہارے سامنے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ وہ آدمی اب تم سے بدلہ لینے کی پوری کوشش کرے گا اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تم نے ایک مرد کی انا کے ساتھ کھیلا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا؟ اس کا کوئی اور حل تو ہوگا۔ اس نے اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے، تمہیں وہ کالج ہی چھوڑنا ہوگا۔ اگر تمہیں میرا یہ مشورہ پسند آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ چلو اب یہاں سے بھاگو، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، میں نے آرام کرنا ہے۔ اسے وہاں سے بھگانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ نادان لڑکی اسے اپنے دل کے قریب موجود ہوتی تھی۔ وہ اسے اکڑ رویہ رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود اس کا دل اس لڑکی کے لیے دھڑکتا تھا۔ بظاہر وہ ایک کال سینٹر میں کام کر رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنے ایک بہت بڑے کاروبار پر انویسٹ کر رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اس کا یہ کاروبار بہت جلد ہی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ ماہین بیگم، مجھے صرف اور صرف 3 مہینے کو دو، میں تمہارا امیری والا خواب ہی پورا کر دوں گا، اس نے دل ہی دل میں ماہین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑے ہی دیر کے بعد نیند کی گولی لے کر سو گیا کیونکہ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے نوٹس مکمل کر رہی تھی، مگر اس کا ذہن بار بار بھٹک کر سلطان کی طرف جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ انسان اس کے ساتھ کیا کرے گا، یہ سوچ کر ہی اس کا وجود خوف سے لرزنے لگا تھا۔ اچانک ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ماریا کی طرف سے کال آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کی کال اٹھا لی۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں میں نے سمجھایا بھی تھا کہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ کرنا، ماریا اسے ڈانٹ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ غصہ ہو گئی۔ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ اس نے کیسے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ تو بی بی صاحبہ، صرف ہاتھ ہی تو پکڑا تھا، کون سا تمہیں زبردستی اپنے فلیٹ میں لے گیا تھا؟ اور ویسے بھی یہ تو آج کل ایک معمولی سی بات ہے، ماریا نے بے فکری سے کہا۔ تمہارے لیے یہ معمولی سی بات ہوگی، لیکن میرے لیے یہ میری عزت کا سوال تھا، اور میں کسی بھی غیر مرد کو یہ اجازت نہیں دوں گی کہ وہ اس طرح سے سر عام میرا ہاتھ پکڑے۔ مجھے یقین ہے کہ اسے اپنا سبق مل گیا ہوگا۔ محترمہ، اسے تو اپنا سبق مل گیا ہے، لیکن کیا تم اپنے سبق کے لیے تیار ہو؟ تم سوچ بھی سکتی ہو کہ وہ کس قدر غصے میں ہے۔ اگر تم اب اس کے پاؤں میں گر کر اس سے معافی بھی مانگو گے، تب بھی وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، وہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ بس اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ہاں، ایک اور بات جس کے لیے میں نے تمہیں فون کیا تھا، تمہیں کل سے کالج آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں اپنی عزت اور اپنی جان پیاری ہے تو گھر میں ہی بیٹھی رہو، کیونکہ اب اس معاملے میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر چکی تھی، جبکہ وہ ایک بار پھر سے پریشان ہو گئی۔ کیا اس دن کے لیے اس نے اتنے بڑے کالج میں آنے کے لیے بھاگ دوڑ کی تھی؟ اس نے بے ساختہ خود سے سوال کیا، یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یا اللہ میری مدد کرے، مجھے اس مشکل سے باہر نکالو۔ وہ اپنے رب سے فریاد کرنے لگی۔ عشاء کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے جا کر وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے گڑگڑانے لگی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان کی قسمت میں لکھے ہوئے کچھ حادثات ہو کر ہی رہتے ہیں، اور یہی وہ حادثات ہوتے ہیں جس سے اس انسان کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی زندگی میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہونے والی تھی، جس کے بارے میں شاید کسی نے بھی کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اگلے دن وہ جلدی اٹھ گئی۔ آمنہ بیگم حیران رہ گئی۔ خیریت تو ہے؟ آج تو مجھے اپنی بیٹی کو جگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ بھی پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری آنکھوں سے یوں لگ رہا ہے جیسے تم پوری رات نہیں سوئی۔ میری جان، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اگر کوئی پریشانی والی بات ہے تو تم مجھے بتاؤ۔ امی کی بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آج اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ پرنسپل صاحبہ سے جا کر بات کرے گی تاکہ سلطان سے معافی مانگ سکے۔ یہ فیصلہ اس نے بہت سوچ سمجھ کر اپنی انا پر پاؤں رکھ کر کیا تھا، کیونکہ اسے اپنی عزت بہت عزیز تھی اور اپنی عزت پر وہ کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ آج اس کی وین والا بھی حیران رہ گیا، بلکہ سب لوگ ہی حیران ہو رہے تھے، کیونکہ محترمہ آج جلدی اٹھ گئی تھی۔ نہ تو اس نے اپنی بہن کو انتظار کروایا تھا اور نہ ہی اپنی امی کو چیخنے پر مجبور کیا تھا۔ جب وہ کالج کے اندر داخل ہوئی تو سب لڑکیاں اسے عجیب و غریب انداز میں دیکھنے لگی۔ اسے فی الحال اپنے آپ سے بہت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی مجھے اتنا بڑا تماشا کرنے کی؟ اس نے بے ساختہ اپنے آپ سے کہا۔ ماریا ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، کون سا زندگی یا موت کا سوال تھا؟ اس نے ہاتھ ہی کو پکڑا تھا۔ میں اپنا ہاتھ چھڑوا دیتی۔ یا اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما اور مجھے بہت ہمت عطا فرما تاکہ میں اس سارے معاملے سے باہر نکل سکوں۔ اسی بارے میں سوچتی وہ اپنی کلاس روم میں چلی گئی۔ لڑکیاں وہاں پر بھی اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی،
یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے اسی کو ہی ڈسکس کر رہی ہو۔ محترمہ نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، کلاس کی مانیٹر نے اسے دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں کہا، تو وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی رہ گئی۔ اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اسی لڑکی سے ہی تھی جو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی۔ اس نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور ایک بار پھر سے اپنی کتابوں پر جھک گئی۔ اس کے مانیٹر نے اس کے سامنے وہ کتاب اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب اتنا بھی کیا مغرور ہونا کہ تم اپنی کلاس والوں کو ہی نظر انداز کرنا چھوڑ دو۔ میں کسی کو نظر انداز نہیں کر رہی ہوں، میں یہاں پر پڑھنے کے لیے آتی ہوں اور وہی کام کر رہی ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی بجائے اور میری ذات میں تبصرے کرنے کی بجائے آپ لوگ اپنی زندگی کی طرف توجہ دیں۔ اس کی بات سن کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی۔ جب اپنی زندگی سے بھی زیادہ دلچسپ تماشا سامنے چل رہا ہو تو لوگ اپنی زندگی کو بھول جاتے ہیں اور اس تماشے کی طرف اپنی نظریں مبذول کر لیتے ہیں۔ تم کون سے تماشے کی بات کر رہی ہو؟ وہ مکمل طور پر انجان بن رہی تھی۔ ارے محترمہ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ماریا کلاس میں داخل ہوئی تھی، مگر اس بار وہ اس کے قریب والی سیٹ پر نہ بیٹھی بلکہ فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھ گئی۔ ماریا اس سے ناراض اور اکڑی اکڑی سی تھی۔ اس نے بریک ٹائم میں بھی ماریا سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ اس کے پہلو سے ہو کر نکل گئی۔ اس کالج میں اس کی صرف ایک ہی دوست تھی اور وہ بھی اس سے ناراض تھی۔ دوپہر کا وقت تھا جب ایک لڑکی اس کے پاس آئی۔ وہ بھی اس کی کلاس کی ہی لڑکی تھی۔ تم نے اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں اس امیر زادے پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ بہت غصے میں ہے۔ پرنسپل صاحب کہہ رہے کہ اگر اس کے باپ کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ تمہارے خاندان کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ اگر میری مانو تو جا کر اس سے معافی مانگ لو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ ویسے بھی تمہارے گھر میں صرف تم اور تمہاری ماں ہی ہے۔ عورتوں کو ڈرانا اور دھمکانا تو ویسے بھی دنیا کا سب سے آسان کام ہے، وہ بھی اس وقت جب ان کے سر پر کسی بھی مرد کا سایہ نہ ہو۔ تم اپنی ماں کی آخری امید اور ان کا آخری سہارا ہو۔ تمہارے بھائی کو جب تک اس بارے میں علم ہوگا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، اس لیے میری مانو تو میرے ساتھ چلو اور اس سے معذرت کر لو۔ اس لڑکی کی باتیں واقعی اس کے دماغ پر اثر کر رہی تھی، مگر وہ اس سے معافی کب اور کہاں پر مانگے گی، اب یہی چیز اسے پریشان کرنے لگی۔ تم اس سب کی فکر مت کرو، تم بس چھٹی ٹائم میرے ساتھ ہی رک جانا، ہم لوگ اس سے بات کر کے یہاں سے چلیں گے۔ میں نے اس کے ایک دوست سے بات کی ہے، وہ اسے گراؤنڈ کے پچھلے حصے میں لے آئے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک رہے گا؟ مجھے تو ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو وہ ہم دونوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، اس چیز کی تم بالکل فکر نہ کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لڑکی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ وہ اس وقت اس حد تک بکھلائی ہوئی تھی کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور اس نے اس لڑکی پر ہی یقین کرنے کا فیصلہ کیا۔ چھٹی کے وقت جب سب لوگ کالج سے نکل گئے تو وہ اس کے ساتھ گراؤنڈ کے پچھلے حصے کی طرف جانے کے بجائے لائبریری میں چلی گئی۔ لائبریری بھی خالی ہو چکی تھی۔ یہاں کے سب کمروں کو لاک لگانے کی ذمہ داری وہاں پر ایک عورت کی تھی جو کہ پچھلے 10 سالوں سے اسی کالج میں ہی کام کر رہی تھی۔ اس لڑکی نے اس عورت سے بات کر لی تھی اور اسے ایک موٹی رقم دے دی تھی جس کی وجہ سے وہ غریب عورت بھی مان گئی۔ فی الحال اس لائبریری میں صرف سلطان موجود تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی اس لڑکی نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا، اس کے ساتھ ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے اپنے سامنے دیکھا تو وہ ایک الماری کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا اور بہت ہی عجیب انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میری جان، مجھے لگا تھا کہ تمہیں اپنے جال میں پھنسانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ میں تمہیں ایک بہت ہی چالاک اور ہوشیار لڑکی سمجھتا تھا، مگر تم کو میری سوچ سے بھی زیادہ بیوقوف نکلی۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارے ایسے کیسے تمہیں جانے دے سکتا ہوں؟ جب تک اپنا حساب برابر نہیں کروں گا تب تک تمہیں یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلنے دوں گا۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے کہ باہر سے سلطان کو لاک کی آواز سنائی دی۔ کوئی اس دروازے کو لاک لگا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا مگر کوئی لاک لگا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس لڑکی نے نہ صرف ماہین کو بیوقوف بنایا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ سلطان کو بھی دھوکہ دے چکی تھی۔
دراصل وہ اس کی پرانی گرل فرینڈ تھی۔ سلطان نے اسے استعمال کر کے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی، اس لیے اسے سب سے بہترین طریقہ یہی لگا۔ اس نے سلطان کو کہا کہ وہ اس لڑکی کو اس کے قدموں پر گرنے پر مجبور کر دے گی، اور دوسری طرف اس نے ماہین کو یہ تسلی دی کہ سلطان اسے معاف کر دے گا۔ وہ ان دونوں کو لائبریری میں بند کر چکی تھی۔ سلطان زور زور سے دروازے کو لات مار رہا تھا اور اس لڑکی کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو تمہاری 7 نسلوں کو تباہ اور برباد کر دوں گا۔ مگر وہ لڑکی وہاں سے جا چکی تھی۔ اب وہ دونوں اس لائبریری میں اکیلے ہی موجود تھے۔ وہ ایک کونے میں کڑی تر تر کانپ رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ لائبریری میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنا بیگ باہر بنے شیلف میں ہی رکھ دیا تھا، کیونکہ بیگ وہاں پر لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان نے اپنی جیب میں سے اپنا موبائل نکالنا چاہا، مگر موبائل غائب تھا۔ دراصل سدرا بہت ہی مہارت سے اس کا موبائل بھی اس سے لے چکی تھی۔ اب ان دونوں کے پاس باہر کی دنیا سے رابطے کا کوئی بھی طریقہ موجود نہیں تھا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ پہلے تو تم خاموش ہو جاؤ، تمہاری آواز کسی ہتھوڑے کی طرح میرے ذہن پر برس رہی ہے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اگر تم اس دن مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتی تو اتنا بڑا تماشا نہ ہوتا۔ وہ سارا الزام اس کو دے چکا تھا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ماہین کو خوفزدہ کرنا تھا۔ اس کا کوئی بھی غلط ارادہ نہیں تھا۔ وہ صرف اسے ڈرا کر اپنی انا کو تسکین پہنچانا چاہتا تھا، مگر اب اس کے ساتھ ہی پھنس گیا تھا۔ ان کو وہاں پر بیٹھے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ سلطان اطمینان سے کرسی پر بیٹھ کر اپنی ٹانگیں میز پر رکھ کر کتاب پڑھنے لگا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ باہر نکلنے کا کوئی راستہ کیوں نہیں تلاش کر رہے؟ اس کو سلطان کا اطمینان سے بیٹھنا ایک آنکھ بھی نہیں بھایا تھا۔ اب میں کوئی آئرن مین تو نہیں ہوں جو یہ دروازہ توڑ دوں، اور تمہیں بھی مجھ سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فکر مت کرو، تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا اور نہ ہی تمہیں ہاتھ لگاؤں گا۔ اب میرا ٹیسٹ اتنا بھی گندا نہیں ہے کہ تم جیسے غریب لڑکی کو منہ لگاؤ۔ وہ نفرت بھرے انداز میں بولا۔ ماہین بھی اب ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی بوڑھی ماں کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں اس کے لیے بہت پریشان ہو رہی ہوں گی، اور سکندر اگر اسے پتہ چل گیا، یہ سوچ کر ہی اس کا وجود لرزنے لگا۔ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ اس کا دل خوف سے بیٹھا جا رہا تھا۔ سلطان اطمینان سے میز پر سر رکھ کر سو گیا، جبکہ وہ ساری رات ہی جاگتی رہی تھی اور اپنے رب سے مدد طلب کرتی رہی تھی۔ کاش وہ اس اتنے بڑے کالج میں ایڈمیشن نہ لیتی تو آج اس کی عزت بھی خطرے میں نہ ہوتی۔ کاش اس نے اپنے ماموں جان کی بات مان لی ہوتی۔ وہ یہ چیز کیوں بھول گئی تھی کہ اس طرح کے کالجوں میں صرف امیر لوگوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ غریب لوگوں کے بچے ہر جگہ پر ذلیل ہوتے ہیں۔ وہ ساری دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتی تھی، مگر اپنی نادانی کی وجہ سے ان سب لوگوں سے بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ صبح جب اس عورت نے آ کر دروازہ کھولا تو واویلا مچا دیا۔ پورا کالج ہی وہاں پر جمع ہو گیا تھا۔ سب لڑکیوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ کچھ لڑکے بھی وہاں پر چلے آئے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی اس طرح کی صورتحال سے گزرے گی۔ یا اللہ، مجھے ہمت عطا فرما۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی۔ پرنسپل صاحبہ اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتی ہوئی اپنے ساتھ آفس میں لے کر چلی گئی۔ اس دن کالج کا اونر بھی وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ اسے ماہین سے یہ امید نہیں تھی۔ ان دونوں کے پیرنٹس کو کال کی گئی۔ آمنہ بیگم نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا، جس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ بکھرے ہوئے بال، رونے کی وجہ سے لال آنکھیں، ان کو اپنے دل میں خنجر کبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہاں پر دونوں خاندانوں کی ہی ضلالت ہوئی تھی، لیکن فرق اتنا تھا کہ سلطان کے پیرنٹس کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ وہ لڑکا تھا، اور اس معاشرے میں لڑکوں کو ہمیشہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ انگلی لڑکی کی ذات پر اٹھائی جاتی ہے۔ اونر نے وہاں پر ہی ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ سلطان کے گھر والے یہ رشتہ توڑنے کی کوشش کریں گے، اسی لیے انہوں نے ایک اسٹامپ پیپر بھی سائن کروایا تھا، جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ وہ لوگ 5 سال سے پہلے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، اور اگر 5 سال کے بعد سلطان چاہے تو وہ اسے طلاق دے سکتا ہے۔ اس سے پہلے وہ اسے خود سے دور نہیں کر سکتا۔ سلطان کے والدین پہلے یہ بات ماننے سے منع کر چکے تھے،
مگر پھر آنر نے دھمکی دی کہ وہ یہ معاملہ میڈیا پر اور پولیس کے سامنے لے کر جائے گا۔ سلطان کے والد ایک بہت بڑے پولیٹیشین تھے اور جلد ہی الیکشن ہونے والے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر میڈیا والوں کو یہ پتہ چل گیا تو ان کی بدنامی ہو جائے گی اور وہ اس بار بھی الیکشن میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ صرف اور صرف اس وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے قربانی دے دی اور ایک معمولی سی لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کروا دیا۔ کالج سے نکلتے وقت سلطان کی ماں نے صاف الفاظ میں آمنہ بیگم کو سمجھا دیا تھا کہ میرے بیٹے سے دور رہنا، اور خبردار تم یا تمہاری بیٹی نے کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش کی۔ میں تم جیسی عورتوں سے اچھی طریقے سے واقف ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم لوگوں نے یہ ڈرامہ بھی اسی لیے لگایا ہے تاکہ میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا کر اس کی جائیداد پر قبضہ کر سکو۔ مگر میری ایک بات یاد رکھنا، میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گی، اور اگر تم نے میرے گھر میں آنے کی کوشش کی تو میں تم لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ وہ انہیں دھمکی دیتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ اپنی ماں کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کالج کا آنر اسی وقت ہی باہر نکلا، جو اس کی ماں کا دور کا کزن تھا۔ آمنہ بیگم نے شکایتی انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب اس کی طرف سے مکمل طور پر بے فکر ہو جائے، میں اسے ایسے مقام پر پہنچا دوں گا جہاں پر اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد ہی اس دنیا کی ایک کامیاب عورت ہوگی جسے کسی بھی مرد کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب آپ اس کی طرف سے بے فکر ہو جائے۔ مجھے ساری بات معلوم ہو گئی ہے، ساری غلطی اس لڑکے کی تھی، اور پھر اس کی اپنی ہی گرل فرینڈ نے اس بچی کو پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل وقت ہے۔ جب وہ اپنے محلے کے اندر داخل ہوئی تو سب عورتیں اپنے گھر کے دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ دراصل اس محلے میں بہت سی لڑکیاں ایسی تھی جو اس کی کالج میں ہی پڑھتی تھی، اور انہوں نے اپنی ماں کو واپس آ کر ساری ڈیٹیل سنا دی تھی۔ سب عورتیں ہی اسے دیکھ کر باتیں بنا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں بہت سے جملے پڑ رہے تھے جس سے اس کے دل میں تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں تو پہلے سے ہی کہتی تھی کہ اس لڑکی کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس کی ماں کو سمجھایا بھی تھا کہ اس لڑکی کو گھر پر ہی بٹھا کر رکھو اور اسے گھر سے مت نکلنے دو، مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ دیکھو اس کی بیٹی منہ کالا کر کے واپس آ گئی ہے۔ یہ سن کر اس نے بے ساختہ اپنی ماں کی طرف ایک نظر دیکھا، جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ ان کا دل بھی بہت تکلیف میں تھا، مگر وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کمزور پڑ گئی تو ان کی بیٹی بھی ٹوٹ جائے گی۔ وہ اپنی بیٹی کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ دراصل سکندر 2 دن پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا اور اسے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اس کی ماں نے اسے بتایا کہ سکندر نے اپنا کاروبار سیٹ کر لیا ہے، اب وہ اپنی ساری توجہ اس پر ہی مبذول کرے گا۔ وہ کافی عرصے سے اپنے کاروبار پر چھپ کر کام کر رہا تھا، اس نے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ یہ سن کر اس کا دل تھوڑا سا مطمئن ہو گیا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر وہ ایک بار پھر سے پریشان ہو گئی کہ آخر کب تک یہ سب کچھ سکندر سے چھپا رہے گا۔ ان لوگوں نے وہ گھر بھی چینج کر دیا تھا جہاں پر اس کے باپ نے زندگی کا ایک حصہ گزارا تھا۔ اس کی ماں اکثر اسے کہا کرتی تھی کہ تم رخصت ہو کر چلی جانا، مگر میں اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالوں گی۔ اس گھر میں میرے شوہر کی نشانی ہے۔ وہ اور اس کا بھائی یہ سن کر اکثر چڑ جاتے تھے، اور آج اس کی ماں نے ایک بار بھی یہ بات نہیں کی اور خاموشی سے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ وہ جب بھی اپنی ماں کو سامان پیک کرتے ہوئے دیکھتی، اس کی ماں آنکھیں آنسو سے بھر جاتی۔ امی جان مجھے معاف کر دے، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے ہی اتنا بڑا تماشا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہیں میرا بیٹا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، ہر عزت دار یہی کرتی تو تم نے کیا، اور جو تکلیف قسمت میں لکھی گئی ہو وہ انسان کو اٹھانی ہی پڑتی ہے۔ انسان جتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لے، اس وقت تک اس مشکل سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک اس کے رب کا حکم نہ ہو۔ تم نے اب اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے۔ میں اس شہر میں بھی صرف اور صرف تمہارے مستقبل کے لیے آئی تھی، اور اب یہ گھر بھی صرف تمہارے مستقبل کے لیے شفٹ کر رہی ہوں۔ مجھے مایوس مت کرنا، میں نے تمہارے بھائی کو بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، اور کوشش کروں گی کہ اسے پتہ نہ چلے، کیونکہ وہ پریشان ہو جائے گا۔ بڑی مشکل سے اسے وہاں پر نوکری ملی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں پر پاکستان چلا آئے اور اس کی ساری محنت خاک میں مل جائے۔ تم بھی اسے اس بارے میں کچھ بھی نہ بتانا۔ اس نے اپنی امی سے وعدہ کیا۔ اب وہ سردار فاروق کے دیے ہوئے گھر میں موجود تھی۔ دراصل کالج کا آنر ایک بوڑھا شخص تھا
جس نے شادی نہیں کی تھی۔ اس کے بانجے بھانجے ابھی ملک سے باہر رہتے تھے۔ وہ اکثر ہی ان سے ملنے کے لیے جاتا رہتا تھا، مگر اس کا گھر پاکستان میں ہی تھا۔ آمنہ صاحبہ، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ آپ میری طرف سے تو بالکل بے فکر ہو جائیے۔ میں اس گھر کا چکر نہیں لگاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی یہاں پر کوئی پریشانی نہ ہو۔ آمنہ بیگم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کا کیسے شکریہ ادا کرے، جس نے اس کے لیے اتنا سب کچھ کیا تھا۔ اس نے کالج میں ٹاپ کیا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی اس نے دل لگا کر پڑھا تھا، کیونکہ اب اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ کسی بڑے مقام پر پہنچے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا اور وہ زندگی کے ہر میدان کو فتح کرتی جا رہی تھی۔ جس میدان میں وہ ناکام ہو چکی تھی وہ محبت کا میدان تھا، کیونکہ سکندر کو اس دن کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ اور کوئی بھی مرد کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتا ہو، مگر کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی عورت کا ماضی داغدار ہو۔ اور پھر یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے۔ اس کی خالہ جان جو ہمیشہ ہی یہ بات کرتی رہتی تھی کہ وہ اسے اپنی بہو بنا کر لے کر جائے گی، وہ بھی مکمل طور پر خاموش ہو گئی، اور پھر چپ کر کے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ کسی اور جگہ پر طے کر دیا۔ ان کو جب خبر ملی تب اس کی منگنی بھی ہو چکی تھی۔ اس رات بھی وہ بہت زیادہ روئی تھی۔ اس نے سلطان کو بددعائیں دی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سلطان کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دے، جتنے اس سے اس کی محبت چھین لی تھی۔ ڈگری مکمل کرنے کے فوراً بعد ہی اسے ایک بہت بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ CSS کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ نہ صرف اس نے CSS کے امتحانات میں ٹاپ کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی فارم کو بھی ملین کا پروجیکٹ دلایا تھا۔ ہر کسی کی زبان پر صرف اور صرف اسی کا ہی نام تھا۔ ہر کوئی اسی کی ہی تعریف کر رہا تھا۔ مختلف ٹی وی چینلز والے اس کے انٹرویوز لے رہے تھے۔ سلطان آفس سے تھکا ہوا گھر واپس آیا۔ دراصل وہ اس دن کے بعد امریکہ شفٹ ہو گیا تھا۔ باقی کی پڑھائی اس نے وہیں پر کی تھی، مگر اس دوران ایک بار بھی وہ اس لڑکی کو نہیں بھولا تھا۔ رات کے وقت جب بھی وہ سونے کے لیے لیٹتا تھا، اس کے سامنے اسی معصوم لڑکی کا چہرہ گھومنے لگتا تھا جس نے اس کی دن اور رات کا چین چھین لیا تھا۔ یا اللہ، میں اس لڑکی کو کیوں نہیں بھول پا رہا ہوں؟ اس نے بے چینی سے خود سے سوال کیا۔ وہ لڑکی کیوں ہر وقت میرے ذہن پر سوار رہتی ہے؟ اس کی ماں نے اسے بہت سی خوبصورت لڑکیاں دکھائی تھی، مگر وہ کسی سے بھی شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس کا دل صرف ماہین کے لیے ہی تڑپتا تھا، جس کو وہ ذلیل کر کے امریکہ آیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا، جیسے ہی اس نے چینل بدلا، سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماہین صاحبہ تھی، جو ایک بہت بڑی رپورٹر کو انٹرویو دے رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی۔ اب وہ ایک ڈبوسی ڈرپوک سی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک بہت ہی کانفیڈنٹ اور پروفیشنل آفیسر تھی، جو بہت ہی محتاط انداز میں اس کے تمام سوالات کے جواب دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ مطلب اس لڑکی نے اس حادثے کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کیا تھا۔ اسے ماہین پر فخر ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اپنے گھر سے باہر نکلا۔ اس کا رخ ماہین کے پرانے گھر کی طرف تھا، مگر وہاں پر جا کر اسے پتہ چلا کہ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر کسی اور جگہ پر شفٹ ہو گئے ہیں۔ محلے والوں کے پاس ان لوگوں کا ایڈریس موجود نہیں تھا اور نہ ہی ان کا کوئی کنٹیکٹ نمبر تھا۔ اس نے اپنی سیکرٹری کو کال میں لائی اور اسے ماہین کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تقریباً رات کے وقت اس کے پاس ماہین کا کانٹیکٹ نمبر آ چکا تھا۔ ماہین کے والد کو اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بڑا بھائی تھا، جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ملک سے باہر گیا تھا۔ اسے بھی وہاں پر نوکری مل گئی تھی، مگر اس نے امریکہ میں کسی لڑکی سے شادی کر لی اور وہیں پر ہی اپنا گھر بسا لیا۔ وہ صرف 1 یا 2 بار پاکستان میں ان لوگوں سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ آمنہ بیگم کو دکھ تو بہت پہنچا، مگر وہ اپنے بیٹے کی خوشی کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اب ان کا آخری سہارا ماہین ہی تھی۔ وہ اس وقت شیشے کے سامنے کھڑی سکن کیئر کر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ یہ نمبر اس کے پاس سیو نہیں تھا، مگر اس نمبر کو وہ اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ اسے یہ نمبر زبانی یاد تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، اس کی ساری ہمت ہوا ہی ہو گئی تھی۔ وہ جو یہ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ کبھی اس کا سلطان سے سامنا ہوا تو وہ اسے نظر انداز کر کے اس کے پہلو سے ہی گزر جائے گی، مگر اب وہ اس کی ایک فون کال نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی کال اٹینڈ کر لی۔ جو بھی تھا
وہ اس کا شوہر تھا۔ کیسی ہو تم؟ بغیر سلام کے دوسری طرف سے ڈائریکٹ حال پوچھا گیا۔ جب آپ کسی کو جنگل کے بیچوں بیچ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو یہ سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ بیڑیوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ ماہین ٹھنڈے لہجے میں بول رہی تھی۔ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا اور نہ ہی کبھی چھوڑ سکتا ہوں۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ایک ایک لمحہ تم ہی کو ہی سوچتا رہتا تھا اور تم ہی کو ہی یاد کرتا تھا۔ میں تم سے دور تو آ گیا تھا مگر تم ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن سے نہیں نکلی۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے مگر میں غلط تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ماہین نے اس کی کال کاٹ دی۔ اس کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے لال ہو گیا مگر اس بار اس کی غلطی تھی اور اس نے ہی ماہین کو منانا تھا۔ اگلے دن جب وہ اپنے آفس میں داخل ہونے لگی تو وہ دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ السلام علیکم میڈم صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ اس نے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے وہاں سے جانے کا کہتی، وہ معصومیت سے بولا، اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ، میں آپ کے پاس ایک چھوٹا سا مسئلہ لے کر آیا ہوں۔ مہربانی کر کے میرا مسئلہ سن لے۔ اس کے چہرے پر صدا کی معصومیت ہی تھی۔ آس پاس اس کے گارڈ بھی موجود تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی قسم کا کوئی تماشا ہو، اس لیے اسے اپنے آفس میں آنے کی اجازت دے دی۔ اپنا مسئلہ بتاؤ، اس نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ میری بیوی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا تھا اس نے گارڈز کو بلانا شروع کر دیا۔ کیا ہو گیا ہے یار، کیوں غصہ کر رہی ہو؟ اس نے خونخوار نظروں سے سلطان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے ابھی بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے؟ تم مجھے اس وقت چھوڑ کر چلے گئے تھے جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تمہاری وجہ سے سب لوگوں نے میری کردار پر انگلی اٹھائی۔ تمہاری وجہ سے ہم لوگوں نے اپنا پرانا گھر چھوڑ دیا۔ صرف تمہاری وجہ سے میری ماں راتوں کو روتی رہتی تھی۔ میرے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ میری اپنی سانسیں مجھ پر تنگ ہونے لگی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں سنبھال لیا۔ اب تم یہاں پر کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ پھر تماشا ہوگا تو تمہاری غلط فہمی ہے، کیونکہ اب میرا رب مجھے سنبھال چکا ہے اور اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اٹھے۔ میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میں اس سلسلے میں جا رہی ہوں۔ اس نے گارڈز کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ اسے آفس سے باہر نکال دے۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے اور اب دنیا دیکھ رہی تھی کہ وہ کیسے ماہین کے پیچھے خوار ہو رہا تھا۔ اس نے ہر طرح سے اس سے معافی مانگی تھی اور اب وہ اس کے گھر پر موجود تھا اور اس کی ماں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ آنٹی، پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس کے لیے لڑ سکتا، مگر آپ یقین مانیں کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو میں نے اسے یاد نہیں کیا ہو۔ میں اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صرف مجھے ایک موقع دے دیں۔ اسی وقت ہی وہ بھی لاؤنج کے اندر داخل ہوئی۔ اب تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے، میری زندگی کے دروازے تم پر بند ہو گئے ہیں۔ آمنہ بیگم نے اسے آنکھیں دکھائی مگر وہ بے خوف ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے والدین بھی ان کے گھر چلے آئے تھے۔ انہوں نے ان دونوں ماں بیٹی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی کیونکہ اب وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے مجبور ہو چکے تھے۔ پہلے وہ اسے یہ دھمکی دے دیتے تھے کہ وہ اسے جائیداد سے آگ کر دیں گے، مگر اب سب کچھ سلطان کے نام تھا۔ اب وہ اپنے والدین کو یہ دھمکی دے رہا تھا۔ وہ ویسے بھی اس کی بیوی تھی، وہ اس پر اپنا حق رکھتا تھا۔ اتنی آسانی سے کیسے اپنا حق چھوڑ سکتا تھا؟ تقریباً 1 سال تک وہ اس کے پیچھے خوار ہوتے رہے اور 1 سال کے بعد اس نے اپنی ماں کے کہنے پر سلطان کا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس وقت دلہن بنی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ سلطان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے بیڈ سے کشن اٹھائے اسے مارنا شروع کر دیا۔ مجھے جتنا مارنا ہے مار لو، مجھ پر جتنا غصہ ہے نکال لو، کیونکہ اس کے بعد میں تمہیں اس سب کا موقع نہیں دوں گا۔ اس کے بعد صرف اور صرف پیار کا کھیل ہوگا۔ وہ اب اس کے دونوں ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ آج تکی سے اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس نے بھی اپنے آپ کو سلطان کے حوالے کر دیا۔ اس نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول آپ کو کیسے لگی؟ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔
پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔